बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़े की फजीलत के बारे में बताऊंगा। रमज़ान मुबारक के रोज़े बेपनाह फजीलत और अज़मत के हामिल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की बरकत फैज़ के पेश नज़र रोज़ा रखने की बहुत तरकीब दी है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें एक दरवाज़े का नाम रियान है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है, इसलिए इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल हो सकते हैं। एक हदीस में है कि रमज़ान के महीने में आम नेकी का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। हदीस क़ुदसी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेक अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक दिया जाता है, सिवाय रोज़ादार के। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाना पीना मेरी खातिर छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त, दूसरी अपने रब से मिलने के वक्त। एक हदीस शरीफ में है कि रोज़ेदार के मुंह की बो खुदा के नज़दीक मशक की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। एक और हदीस शरीफ में है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा बाइस रहमत, दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का बाइस है। एक और हदीस शरीफ से है कि रमज़ान मुबारक में एक रात ऐसी है जिसमें इबादत करना हज़ार महीनों की इबादत करने से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात है रोज़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरोस बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। जो भी रोज़ादार अफ्तार के वक्त जो भी दुआ मांगेगा वो रद्द नहीं होती, वो बल्कि ज़रूर कबूल होती है। याद रहे कि दुआ कबूल होने के लिए रिज़्क हलाल लाजमी शर्त है। अगर आपका रिज़्क हलाल है तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर आपकी जो कमाई है वो हलाल कमाई नहीं है तो आपकी दुआ बिल्कुल भी कबूल नहीं हो सकती। हराम रिज़्क से अफ्तार करने वाले या हराम रिज़्क खाने और हराम लिबास पहनने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। हकीकी रोज़े का हकीकी मकसद उस वक्त हासिल होता है जब रोज़ा पूरे एहसास व शऊर के साथ रखा जाए और उन तमाम मकरूबात से उसकी हिफाजत की जाए जिनके असर से रोज़ा बेजान होता है। हकीकी रोज़ा दरअसल वही है जिसमें आदमी कल्ब और रूह और उनकी सारी सलाहियतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाए और ख्वाहिश नफ्स को ढूंढ डाले। रोज़े में गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज और शोर व हंगामा करना, मारना पीटना और किसी पर ज़्यादती करना मकरूह है। एक मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़े रख कर भी झूठ बोलने और झूठ पर अमल करने से बाज ना रहा तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे तो लाजमी है कि तू अपने कानों, अपनी आँखों, अपनी ज़ुबान, अपने हाथ और अपने सारे इज़ाए जिस्म को खुदा की नापसंदीदा और हराम बातों से रोके रखे। रोज़े के फ़राइज़। रोज़े में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक 3 बातों से रुका रहने का फ़र्ज़ है। सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाना, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कुछ ना पीना, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक जिनसी लज़्ज़त के हसूल से परहेज़ करना। इसमें जिनसी लज़्ज़त की वो तमाम सूरतें शामिल हैं जिनमें आदतन जो है खराज होता है। रोज़े की नियत। रोज़े के लिए नियत फ़र्ज़ है, बग़ैर नियत के रोज़ा नहीं होगा। नियत दिल के मजबूत इरादे को कहते हैं, इसलिए ज़ुबान
سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری شرط نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے۔ نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا بھی ضروری نہیں، کسی بھی زبان میں کہے جا سکتے ہیں، یا صرف دل میں نیت یا ارادہ کیا جا سکتا ہے، جو کافی ہے۔ نیت کا وقت غروب آفتاب سے دوپہر یا زوال سے پہلے تک ہے۔ روزے کی نیت کے الفاظ: اگر رات یا خلوص فجر سے پہلے نیت کی جائے تو زبان سے نیت کے یہ الفاظ ادا مستحق ہے: واب صوم دیننا وایتو من شہر رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ اگر دن کو نیت کی جائے تو اس کے الفاظ یہ ہیں: نسوست ان صوم ھذا الیوم للہ تعالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج کا روزہ رکھنے کی نیت کی۔ اگر دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوا۔ مستحق اور افضل یہ ہے کہ روزے کی نیت رات یا سحری کھاتے وقت اور طلوع فجر سے پہلے کی جائے۔ نیت کے متعلق چند مسائل یہاں بھی ہے۔ روزے کے رکھنے کے لیے زبان سے نیت کا اظہار ضروری نہیں، صرف دل کا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے، کیونکہ سحری روزہ رکھنے کی غرض سے کھائی جاتی ہے۔ البتہ جو لوگ سحری کے وقت کھانے کے عام طور پر عادی ہوں اور روزہ نہ رکھتے ہوں اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی نیت کریں۔ اگر کسی شخص نے سحری کھاتے وقت یہ ارادہ کیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت کی بجا نہ ہوگی۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے سارے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا کافی نہیں۔ اگر کسی نے رات میں ارادہ کیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، لیکن صبح ہونے سے پہلے ارادہ بدل دیا اور روزہ نہیں رکھا تو اس صورت میں قضا واجب نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں۔ یہ غلط ہے۔ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، چاہے غروب آفتاب کے بعد ہی دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی ہو۔ اگر کوئی شخص رات میں رمضان المبارک کے ادا روزے یا کسی نقلی روزے کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یاد آئے تو نصف النہار زوال آفتاب سے پہلے نیت کر لینا درست ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے قضا روزے کے لیے یا کفارے کے روزے کے لیے صبح صادق کے بعد نیت کرنے سے روزہ صحیح نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کا رات میں کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر صبح کو بھی روزہ نہ رکھنے ہی کا خیال رہا، پھر نصف النہار زوال آفتاب سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا مناسب نہیں اور نیت کر لی، تو یہ روزہ درست ہے۔ البتہ اگر صبح میں کچھ کھا پی لیا ہو تو پھر بھی نیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نفلی روزہ نیت کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کے وقت نفلی روزے کی نیت کی اور پھر اس کے بعد روزہ توڑ دیا تو روزے کی قضا واجب ہے۔ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز قاصد نہ ہوگی، اسی طرح روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک روزہ توڑنے والی چیز نہ کرے۔ اگر رات میں روزے کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی
اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا رہا تو روزہ نہ ہوا۔ رمضان المبارک کے ادا روزوں میں فرض کہہ کر نیت کرنا ضروری نہیں، صرف روزے کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی مریض رمضان کا روزہ رکھے تو وہ فرض کا تعین کرے، اس لیے کہ بیمار ہونے کی توجہ سے اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اب سحری کا روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے۔ مسلمانوں اور یہود نصارہ کے روزوں میں فرق یہ بھی ہے کہ یہود نصارہ سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ اگر سحری کے وقت بھوک نہ ہو تو کچھ تھوڑا سا میٹھا یا دودھ یا کم از کم پانی ہی پی لینا چاہیے، اس لیے کہ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سحری خیر و اخیر وقت میں کھانا جبکہ صبح صادق میں تھوڑی ہی دیر باقی ہو مستحب ہے۔ اگر سحری کے وقت غسل کرنے کی حاجت ہو اور وقت اتنا ہی باقی ہو کہ سحری کھائی جا سکتی ہے تو وضو کر کے سحری کھانا جائز ہے۔ سحری کھانے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ واب صوم غدنا وایتو من شر رمضان، میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی ہے۔ افطاری غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ غروب افطار کے وقت روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا مستحب ہے۔ کھجور یا چھوارے سے افطاری کرنا مستحب ہے، مطلب اچھا ہے۔ افطار کے وقت مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ روزے کے ٹائم یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے افطار کے ٹائم، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اب میں آپ کو وہ امور بتانے والا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یار یہ چیز ہو گئی ہے مجھ سے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا روزہ محفوظ ہے یا پھر ٹوٹ چکا ہے۔ چند ایسے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھوک کر کھانے پینے اور جماع سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایسی حالت میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینا ضروری ہے۔ اگر روزہ یاد آنے کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہا اور اب روزہ ٹوٹ گیا، اب اس روزے کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں۔ جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والے پر اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ دن میں آدمی سو گیا، روزہ رکھنے کے بعد سو گیا اور سونے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے، بدن پر مالش کرنے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ روزے میں حلق کے اندر مچھر یا مکھی چلی گئی یا بلا اختیار گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ وہ غبار آٹا پیستے وقت آٹا پیسنے والی چکی کا ہو یا آٹا چھاننے کا ہو یا گلے کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھریا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، لیکن اگر خود
قصدن دھواں وغیرہ اپنے اندر داخل کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے سگریٹ، اگر روزہ دار اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے یا حقہ پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بتی وغیرہ کی خوشبو لگتی ہو، روزے دار نے منہ قریب کر کے دھویں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر موم بتی کی خوشبو سلگتی ہو، روزے دار نے اپنے روزے دار نے اپنا منہ اس کے قریب کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچنا، دانتوں کا خون نکل کر حلق تک پہنچانا تو مگر حلق سے نیچے نہیں اترا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا، حلق تک پہنچا خون لیکن حلق سے نیچے نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح وقت غسل میں پانی چلا گیا یا کوئی دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی چلا گیا ہو، اگر دوا کوٹی اور اس کی اس کی مزہ محسوس ہوئی، حلق میں محسوس ہوئی تو اس میں ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے اختیار قے ہو گئی، خواہ منہ بھر کر ہوئی یا اس سے کم یا زیادہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس صورت میں بے اختیار قے کا کچھ حصہ پھر پیٹ میں لوٹ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قصدہ کے کی لیکن تھوڑی سی قے کی، اگر قصدہ قے کی لیکن تھوڑی سی قے کی ہے، منہ بھر نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ بھر کر قصدہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ روزے میں کسی وقت بھی مسواک کرنا، چاہے خشک لکڑی کی ہو یا بالکل تر و تازہ ہو، اور چاہے نیم وغیرہ کی، تازہ مسواک کا کڑوا ذائقہ بھی منہ کو محسوس ہو، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ ٹوٹتا ہے۔ روزے میں خشک لکڑی سے مسواک کرنا یا جو ہے تر و تازہ ہو پھر بھی جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ روزے سے مسواک کر سکتے ہیں، چاہے کڑوا ہو چاہے جس طرح مرضی ہو، آپ نے اس کا ذائقہ چاہے اپنے حلق میں محسوس کیا ہو تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں جاتا، روزہ رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے مسوڑوں سے خون نکلنا، یوں ہی مسوڑوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نگل لیا، اور اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں اس کا مزہ معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصدہ ڈال دے تو اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ دانتوں کے درمیان غذا یا بوٹی یا کوئی ریشہ یا چھالیا کا کوئی ٹکڑا رہ گیا اور اس کو منہ سے نہیں نکالا بلکہ اندر ہی نگل لیا تو اگر چلنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، کھنکنا کار منہ میں آیا اور رکھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو اس سے روزہ نہ جائے، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ جھوٹ بولنے یا غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے یا غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی تو نورانیت جاتی رہتی ہے۔ لیکن روزے کی نورانیت جو نور ہوتا ہے روزے کے دوران انسان کے اندر، یا جس طرح کا اسلام نے بتایا ہے کہ روزے دار کی روحانیت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا جھوٹ اور غیبت کرنے سے، لیکن اس کی نورانیت چلی جاتی ہے۔
गीबत और झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। झूठ और गीबत जो है ये है गुनाह कबीरा होता है। जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर सारा दिन जनब रहा तो भी रोज़ा ना गया, मगर इतनी देर तक कसदा गुस्ल ना करना कि कोई नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह हराम है। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में जंबी हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। रोज़े टूटने की सूरतें। पहले मैंने आपको बताया कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता, रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता, वो चंद चीज़ें मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रोज़ा टूटने की सूरतें भी कौन से ऐसे अमल या कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिन्हें अगर हम कर लें तो उससे हमारा रोज़ा नहीं रहता, हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो मैं आपको इस के बारे में बताता हूँ। चंद सूरतें ऐसी हैं जिनमें रोज़ा बगैर इरादे के खुद ब खुद टूट जाता है या कोई दूसरा ज़बरदस्ती रोज़ा तोड़वा देता है। तो इन हालात में रोज़ेदार को रमज़ानुल मुबारक के बाद सिर्फ़ टूटे हुए रोज़े के बदले में रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, जिसे क़ज़ा कहा जाता है। हस्ब ज़ैल सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा फ़र्ज़ है, कफ़ारा नहीं। किसी ने रोज़े में भूले से कुछ खा पी लिया, किसी ने रोज़े में भूल की वजह से कुछ खा पी लिया और फिर ये समझकर कि रोज़ा तो टूट ही गया है, और फिर ये समझ लेना कि रोज़ा टूट गया है। कसदन यानी जानबूझकर, फिर वो जानबूझकर दोबारा कुछ खा पी ले तो रोज़ा जाता रहता है, तो रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई इंसान भूल कर कोई चीज़ खा जाता है और वो ये समझ जाता है, लेकिन भूल कर खाने पीने से तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मेरा रोज़ा टूट गया है और वो फिर वो सोचता है कि रोज़ा तो अब टूट गया है, अब क्या भूखा प्यासा रहना, अब क्या चीज़ों से रुकना कि चीज़ें ना खाना, अब ना अपने आप को रोकना कि चीज़ें ना खाऊं, भूखा प्यासा कि क्यों रहूं मैं, अब मैं चीज़ें खाऊंगा। तो वो चीज़ें अगर खा लेता है तो इससे उसका रोज़ा टूटता नहीं है। जब वो भूल कर खाता है रोज़ा होता है उसका, लेकिन वो समझता है कि मेरा रोज़ा टूट गया है, हालांकि रोज़ा नहीं टूटा होता, लेकिन वो अगर वो जानबूझकर खा लेता है तो उसका वो रोज़ा टूट जाता है। ऐसे ही भूल कर जिमा कर लेने या सिर्फ शहूद की नज़र से देखने से अंजाल हो जाने या दिन को सोते हुए एहतलाम हो जाए यानी या खुद ब खुद कह आने के बाद रोज़ेदार ने यह समझ लिया कि रोज़ा टूट गया, फिर कसदन कुछ खा पी लिया तो उसका रोज़ा भी जाता रहा और क़ज़ा वाजिब है। किसी ने रोज़ेदार को ज़बरदस्ती कुछ खिला पिला दिया। जब किसी ने रोज़ेदार को जानबूझकर कुछ खिला पिला दिया तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। ऐसे ही अगर किसी ने ज़बरदस्ती किसी खतून के साथ जिनसी गाल किया या खतून गाफिल सो रही थी या बेहोश थी और किसी ने उससे जिनसी लज़्ज़त हासिल की तो खतून पर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। दांतों से खून निकला और हलक से नीचे उतर गया, अगर उसमें धूप ज़्यादा हो तो रोज़ा नहीं टूटता, और अगर खून ज़्यादा है तो रोज़ा टूट गया और क़ज़ा वाजिब है। अगर इंजेक्शन टीका के ज़रिए दवा मादा या दिमाग के अंदर पहुँची तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और क़ज़ा वाजिब है। इसलिए रोज़े की हालत में टीका न लगवाएं। अगर सर में दिमाग की झली तक या पेट में मादे के मुंह तक गहरा ज़ख्म है तो ऐसी सूरत में अगर दवा लगा ली और वो दिमाग या मैदे के अंदर पहुंच गई तो रोज़ा टूट गया है।
کسی شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور اس نے یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی اور سحری کا وقت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ کر کہ سورج ڈوب گیا ہے تو قضا واجب ہے۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نکل گیا تو روزہ جاتا رہا، قضا لازم ہو گئی۔ بیوی کو گلے لگانے، بوسہ لینے یا بدن کو چھونے وغیرہ کی صورت میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطیہ کہ روزہ یاد ہو اور اس کی قضا واجب ہے۔ بے ارادہ کوئی چیز پیٹ میں پہنچ گئی، مثلاً کلی کے لیے منہ میں پانی لیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا، ناک یا کان میں دوا ڈالی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی، پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوا ڈالی اور وہ اس زخم کی راہ سے پیٹ میں پہنچ گئی، تو ان صورتوں میں صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے میں کسی نے قصداً منہ بھر کیا کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔ کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی مگر کھانے پینے سے رکا رہا یا نیت کی تو نصف النہار کے بعد کی تو ان صورتوں میں روزہ نہ ہوگا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ روزے میں کسی عورت نے اپنے مقام خاص میں کوئی دوا ڈالی یا تیل ڈال روزہ جاتا رہا اور قضا لازم ہے۔ چنے برابر یا اس سے زیادہ کھانا دانتوں میں اٹکا تھا، اس کو روزے کی حالت میں نگل لیا، روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے۔ کان میں دوا تیل ڈالنا، پان کھانا اگرچہ پیک تھوک دے حلق تک نہ جائے تو ان تمام صورتوں میں اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا اور قضا لازم ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی چند صورتیں اور بھی ہے اس میں۔ بعض صورتیں ایسی ہے کہ ان میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے، اس پر رمضان المبارک کے بعد اس پر رمضان کے بعد اس پر روزے اور بھی ضروری ہوتی ہیں، مطلب کہ رمضان المبارک کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے اور کفارہ بھی دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ رکھنا اور اس کا کفارہ دینا بھی لازم ہوتا ہے۔ مسلمان عاقل بالغ یا مقیم مرد یا عورت نے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر بلا عذر شریک قصداً توڑ دیا، اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے نہ کرنے کا، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزے کی قضا اور کفارہ فرض ہے۔ کسی روزے دار نے جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا مرد لواطت کی، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کسی نے ایسی کوئی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا تو روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوشی پڑی ہوئی تھی اور مرد نے حالت روزے میں سے جنسی لذت حاصل کی تو مرد پر روزے کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔
کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے قصداً کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ مثلاً سنگی لگائی یا آنکھ میں سرما لگایا یا سر میں تیل ڈالا بشرطیہ جانا ہو، تو روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا، حالانکہ ایسے صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر اس نے قصداً کھا پی لیا، تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہو گیا۔ روزے کا کفارہ اور اس کے مسائل۔ روزے کے کفارہ اور اس کے مسائل۔ قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے: غلام بندی آزاد کرنا، یہ تو آج کل میسر نہیں، پے در پہ 7 روزے رکھنا، لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر روزے نہ رکھے جا سکے تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ کفارہ اسی روزہ کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں کی ہو۔ اگر اس روزے کی نیت دن میں کی ہو تو اس کی صرف قضا فرض ہے۔ اس طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غیر اختیاری شرعی عذر پیدا نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے۔ مثلاً عورت کو اس دن حیض و نفاس آ گیا یا پھر روزہ توڑنے کے بعد اسی دن شدید بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی حالت میں بھی کفارہ لازم نہیں بلکہ صرف قضا فرض ہے، لیکن صرف سفر سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیاری عذر ہے۔ اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ پے در پہ 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی انسان روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ ادا کرنے کے آپ کو میں نے 3 بتائے، یا تو وہ 60 روزے رکھے، لگاتار 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، یا پھر غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد تو آج کل نہیں ہو سکتے کیونکہ غلام تو ہوتے ہی نہیں آج کل، یا تو یہ ہے کہ 60 دن کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر 60 دن میں سے اگر ایک دن بھی روزہ چھوٹ جائے تو مطلب کہ اگر اس نے 59 روزے رکھے، 60 دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، 59 روزے رکھے، اگر اگلا 60 روزہ نہیں رکھا تو پھر بھی اسے شروع سے روزے رکھنے ہوں گے، شروع سے، پھر پہلے روزے سے، اس کے پہلے سے 60 تک پھر دوبارہ سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 59 روزے رکھے تھے، اب ایک 60واں نہیں رکھا تو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو میں کل اگلے دن آخری روزہ رکھ کے اپنے روزے مکمل کر لوں گا، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ آپ کو لگاتار یہ 60 کے 60 روزے رکھنے ہیں، چاہے ایک دن رہ گیا ہو، چاہے 2 دن رہ گئے ہوں۔ آپ سوچتے ہو کہ 2 دن رہ گئے، 2 دن کے روزے رہ گئے تو بس آپ نے 58 روزے لگاتار رکھے ہوں، اور اگر 2 دن رہ گئے ہوں باقی، تو آپ سوچتے ہو کہ میں 2 دن چھوڑ کر رکھ لوں گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسے سوچتے ہیں کہ تو پھر آپ کو دوبارہ سے شروع سے سارے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ تھا کفارہ کہ اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ پے در پہ 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔
کفارے کے روزے کفارے کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے پھر 2 مہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔ کفارے کے روزوں کے دوران اگر رمضان المبارک آ جائے تو پہلے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان شریف کے بعد کفارہ کے پورے 60 روزے پھر نئے سرے سے رکھے۔ اگر ایک ہی رمضان المبارک کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اگر آپ کفارہ روزے رکھ رہے ہو اور کفارہ روزے کے درمیان ہی آپ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو آپ نے اگر 5 روزے رکھے ہیں تو آپ اور رمضان المبارک آ گیا ہے تو پہلے آپ رمضان المبارک کے روزے مکمل کریں گے، پھر جب جیسے رمضان المبارک ختم ہوں گے تو پھر آپ نے اپنے جو ہے کفارہ روزے آپ اپنے دوبارہ سے رکھیں گے جتنے رہ گئے، یا پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح تفصیل سے پوچھ لینا ہے اچھی طرح کہ اگر آپ نے 5 رکھے ہیں تو آپ اگلے 6 سے شروع کرنے ہیں یا پھر کفارہ روزے یا پھر آپ نے شروع سے رکھنے ہیں۔ اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہو اور وہ ابھی ادا کرنا نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا، چاہے یہ دونوں کفارے 2 رمضان المبارک کے ہوں، بشرطیہ کہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل نہ ہو۔ لیکن جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا، چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ محتاج پوری عمر کے ہوں۔ اگر بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کو کھلایا تو ان کے بدلے پھر پوری عمر کے محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔ محتاجوں کو کھانا اپنے عام معیار کے لحاظ سے کھلائے۔ نہ زیادہ عمدہ قسم کا واجب ہے اور نہ یہ درست ہے کہ سوکھی روٹی ہی دے دی جائے۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ میں سوکھی روٹی ہی دے دوں کسی کو کہ اس سے 60 روزے جو آپ 60 مسکینوں کو جو آپ کھانا کھلا رہے ہو اس میں آپ سوکھی روٹی استعمال کرتے ہو تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام، آپ سوکھی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کم سے کم کھانا دے سکتے ہو، جس طرح آپ دے سکتے ہو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اس کی دوسری طرف اگر آپ سوچتے ہو کہ میں سوکھی روٹی دیتا ہوں تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کھانا کھلانے کی بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے۔ کھانا کھلانے کی بجائے اگر آپ غلہ دیتے ہو، کوئی اناج وغیرہ دیتے ہو، کوئی راشن پانی دیتے ہو تو وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے۔ اگر آپ اس کی قیمت ادا کریں تو اگر وہ کسی دکان سے جا کے خود چیز لے لیتا ہے، خود راشن لے لیتا ہے، کوئی چیز لے لیتا ہے تو آپ اس کے بدلے آپ اس کی قیمت ادا کر دیتے ہو تو پھر بھی یہ اس صورت میں جائز ہے کہ آپ کا یہ جو ہے کفارہ ہے وہ اس کا کفارہ روزے میں کفارہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں غلہ یا اس کی قیمت صدقہ فطر کے بکر دینا واجب ہے، اس سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا۔ اگر ایک ہی محتاج کو 60 دن تک صبح و شام کھانا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی محتاج ہے، اگر آپ کے پاس کوئی محتاج نہیں ہے اور آپ سوچتے ہو کہ مجھے محلے میں کوئی آپ کا دوست، آپ کو محلے میں ایک ہی محتاج ہے اور کوئی آپ کو محتاج نظر نہیں آتا تو آپ اس کو لگاتار آپ اس اکیلے کو ہی 60 دن کے روزے
رکھوا سکتے ہو. آپ اس اکیلے کو ہی 7 دن کے کا روزے نہیں سوری مطلب کہ کھانا کھلا سکتے ہو اس ایک کو ہی، تو اس سے بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ صورت بہتر تصور نہیں کی جاتی، اس لیے 60 مسکینوں کو بیک وقت صبح و شام کھلانا ہی بہتر ہے. یہ ویسے صورت اگر آپ ایک ہی محتاج کو کھانا کھلاؤ گے تو یہ صورت ویسے تو نہیں بہتر سمجھی جاتی. اگر آپ 60 مسکینوں کو بیک وقت کھلا سکتے ہیں تو وہ صورت بہتر ہے. اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضائقہ نہیں، کفارہ صحیح ہو جائے گا. اگر ایک ہی محتاج کو 60 دن کھانا کھلانے کی بجائے غلہ یا اس کی قیمت دے دی تو اگر اسے ایک دن میں 1 دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دی جائے تو ایک دن کا صحیح ہوگا اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دیا ہے اس کا کفارہ شمار نہ ہوگا. اسی طرح کفارے میں ایک محتاج کو ایک دن کے غلے کی مقدار یا اس کی قیمت سے کم دینا بھی ناجائز ہے. ایسا غلہ یا اس کی قیمت کا شمار کفارہ میں نہ ہوگا. کفارہ واجب ہونے کے اصول. کفارہ صرف رمضان المبارک کا روزہ فاسد ہونے سے ہوتا ہے. رمضان المبارک کے سوا کوئی اور روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، خواہ غلطی سے فاسد ہو جائے یا قصداً فاسد کر دیا جائے. اگر کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچائی جائے اور اس کے فائدہ مند ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا دوا، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی ہو، تو ان صورتوں میں روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے. اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے یا اس کے فائدہ مند ہونے کا خیال نہ ہو، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی نہ ہو، تو اس روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہ آئے گا. رمضان کا قضا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف ادا روزہ فاسد ہونے سے ہی کفارہ واجب ہوتا ہے. جن لوگوں میں روزے کی شرائط و جوب نہ پائی جائے ان کا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا. مثلاً مسافر کا روزہ، تابع بچے کا روزہ، حیض و نفاس والی عورتوں کا روزہ. خواہ مسافر نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور حیض و نفاس والی عورت نے حیض و نفاس کا خون سے پہلے ہی روزے کی نیت کی ہو. ہر وہ فعل جس پہ اپنے قصد اور ارادے کا دخل نہ ہو، مثلاً بھولے سے کچھ کھا پی لیا ہو، ان سے لذت حاصل کر لی، یا کلی کرنے میں غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا کسی نے زبردستی سے لذت حاصل کر لی، تو ان تمام صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا. اسی لفظ میں فاعل اور مفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں، دونوں میں جو عاقل ہوا اور قصداً یہ فعل کرے اس پر کفارہ لازم ہوگا. کسی شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا. قضا روزوں کے مسائل. اب میں آپ کو قضا روزوں کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا. قضا روزے رکھنے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے. اگر صبح صادق کے بعد قضا کے روزے کی نیت کی جائے تو قضا درست نہیں، پھر یہ روزہ نقلی روزہ ہو جائے گا. اگر قضا کا روزہ پھر سے رکھنا واجب ہوگا. اگر رمضان المبارک کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں اور ان کی قضا رکھنے کا موقع نہ مل سکا ہو کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اب رمضان کے ادا روزے رکھنے چاہیے اور قضا کے روزے رمضان شریف کے بعد رکھے. اگر کسی نے شک کے دن میں رمضان کا روزہ رکھا، بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو شعبان کی 30 تاریخ ہے
تو یہ روزہ نقلی ہو جائے گا، اگرچہ مکروہ ہوگا۔ اگر معلوم ہونے کے بعد توڑ دے تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی، اور اگر یہ معلوم ہو کہ آج یکم رمضان ہے تو پھر وہ رمضان کا روزہ برقرار پائے گا۔ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا اور کسی قسم کے، یہ ضروری نہیں کہ ان کی قضا مسلسل جاری رکھی جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ عذر ختم ہو جائے ہوتے ہی فوراً رکھ لیا جائے، بلکہ جب موقع ہو ان کی قضا رکھ سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر درست نہیں۔ اگر آپ نے اگر آپ نے ایک روزہ توڑ دیا ہے تو اس کے آپ نے روزے جو چھوڑے ہیں تو وہ آپ رمضان المبارک کے بعد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی آپ شروع کر لیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بلا وجہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، اور کوئی ایسی وجہ نہ ہو جس سے آپ روزے نہ رکھ سکتے ہو، تو آپ کو پھر آپ اپنے روزے رکھ سکتے، آپ کے روزے رکھنے چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ فری ہوں اور آپ کو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے اور آپ کو جو ہے آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو روزے رکھنے چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کی قضا میں ترتیب فرض نہیں، مثلا قضا کے روزے رکھے بغیر ادا روزے رکھنا درست ہے۔ قضا کے روزے رکھنے کے لیے دن اور تاریخ کا تعین بھی ضروری نہیں، بلکہ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں ان کے بدلے اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ روزے کے آداب: جو لوگ کسی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں کھلا کھانے پینے سے پرہیز کریں اور بظاہر روزہ داروں کی طرح رہے، اگر کوئی معذور ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ جو ہے کھلا کھانے پینے سے پرہیز کرے، اور روزے دار کے سامنے تو بالکل بھی کھانے پینے سے پرہیز کرے، اور وہ کم سے کم کھائے پیے، مطلب کہ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو ایک روٹی کھا لے، اور یا اگر پیاس لگی ہے تو ایک پانی، مطلب کم سے کم کھائے پیے، اور اس کو اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ وہ بھی ایک روزہ دار ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ شام تک روزے داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی عورت نصف نہار کے بعد حیض نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص قصداً روزہ فاسد کر دے یا کوئی یہ سمجھ کر کہ رات باقی ہے صبح صادق کے بعد کھانا کھا لے تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی مسافر نصف النہار کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے یا کہیں قیام کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اب میں آپ کو وہ صورتیں بتاتا ہوں جن میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، اگر کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا اور فوراً دوا وغیرہ استعمال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کو خدا نخواستہ کوئی سانپ وغیرہ کاٹ لیتا ہے، کوئی زہریلی چیز کاٹ دیتی ہے، اور سانپ کے علاوہ اور کوئی زہریلی چیز اگر کوئی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس شخص کو فوراً کسی دوا کی ضرورت ہے، کسی میڈیسن کی ضرورت ہے، کسی ویکسین کی ضرورت ہے،
تو وہ اس وقت دعا، کیونکہ دعا کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ فوراً تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، وہ روزہ دعا استعمال کر سکتا ہے، دعا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو وہ روزہ دعا استعمال کر کے روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے اگر کسی شخص کو کوئی سانپ یا کوئی زہریلی چیز اس کو کاٹ دے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی حاملہ عورت کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہو، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ کسی حاملہ عورت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اور یا بچے کی جان کا ڈر ہو، تو اگر اس نے روزہ رکھ رکھے ہے تو اسی صورت میں اگر اسے کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی میڈیسن کی ضرورت ہے، یا کسی ایسی چیز اناج کی ضرورت ہے، یا کسی کھانے پینے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس بچے کی یا اس عورت کی جان بچ سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے روزہ توڑ سکتی ہے اور وہ چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ یکا یا کوئی زبردست دورہ پڑ جانے یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جان پر بن گئی، یا موٹر وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو گیا، یا کسی اونچی جگہ سے گر جانے کے باعث حالت غیر ہو گئی، تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ہے اور اگر اس کو دورہ پڑتا ہے تو دورے پڑ جانے سے اگر آپ دورہ پڑ گیا ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، اگر اس کی وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کی حالت کیسے سنبھلے گی، تو فوراً اس سے کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یا کسی میڈیسن کی ضرورت ہے، یا کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس سے اس کی حالت اچھی ہو جائے، اور ان چیزوں کا استعمال کرنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ چیزیں اس کو دی جائے تو وہ چیزیں دی جا سکتی ہیں، اگر بے شک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ اس کو توڑ سکتا ہے اس صورت میں اگر اسے دورہ پڑ جائے، یا اسے کوئی ایسی بیماری ہو جائے، یا پھر اگر کسی اونچی جگہ سے گر جائے، یا اسے کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے اس کے ساتھ، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں کا استعمال کر سکتا ہے جن سے وہ روزہ ٹوٹ جائے، تو وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی چوتھی صورت، اگر کسی کو ایسی شدت سے بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاکت کا اندیشہ ہے، تب بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اگر کسی انسان کو اتنی زیادہ شدت سے بھوک لگی ہو یا پیاس لگی ہو، اگر وہ اس کو اندیشہ ہے، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اب بھوک پیاس سے مر ہی جاؤں گا، تو وہ بھوک پیاس ختم کر کے کھا پی کے وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں روزے دار روزہ توڑ سکتا ہے اگر کہ اس کی جو ہے حالت اس کی حالت اس اسٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اب وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ کھا پی کے اپنا جو ہے روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس کی پانچویں صورت یہ ہے کسی نے کمزوری کے باوجود ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، مگر دن میں محسوس ہوا کہ اگر کچھ نہ کھایا پیا تو جان پر بن جائے گی، یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ کسی کو کمزوری ہو اور ہمت رکھ کر وہ روزہ رکھ لے، مگر دن میں محسوس ہو، اگر کوئی کمزور ہے، اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو
جس طرح صبح گزر گئی اور دن کا وقت ہو گیا، اب اسے بہت بھوک کی شدت ہے اور اسے پیاس کی بھی بہت شدت ہے، تو وہ جو ہے اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اب میری جو ہے بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، میری کمزوری میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں اور میری جان میں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ تب بھی جو ہے روزہ توڑ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے۔ اب میں آپ کو مکروہات روزے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہات وہ ناپسندیدہ افعال ہے جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا حسن و مجروح ہو جاتا ہے اور روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے اور روزے کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ روزہ جو ہے روزہ مکروہ کب ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے روزہ مکروہ تب ہوتا ہے جب روزہ مکروہ ہونے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن کچھ ایسے اعمال کر لیتے ہم، کچھ ایسے جو ہے چیزیں کر لیتے ہیں جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کی روزے کی روحانیت نہیں رہتی، اس روزے کا مقصد جو ہے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملتا، لیکن روزہ کا گناہ بھی نہیں ملتا لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ بھی نہیں ملتا آپ کو۔ تو وہ کون سی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روزے کا معنی و مقصد ہی یہ ہے کہ تمام برے کاموں، بری باتوں اور نفسیانی خواہشات سے پرہیز کیا جائے، لہٰذا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا، نازینا گندی باتیں کرنا، چیخنا چلانا، فضول باتیں کرنا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، جوا، تاش، شطرنج وغیرہ، کوئی ناجائز کھیل کھیلنا، سینما دیکھنا، قصداً غیر محرم عورت کو دیکھنا سخت مکروہ ہے۔ یہ تمام امور روزے کے علاوہ بھی حرام و گناہ ہے، ان سے روزے کی نورانیت اور ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، ناحق تکلیف پہنچانا، لڑائی جھگڑے کرنا، گندی باتیں کرنا، شطرنج، جوا، ناجائز کھیل کھیلنا، سینما دیکھنا، کسی نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ تمام باتیں روزے کے صورت میں ایسے عمل کریں گے تو آپ کا جو روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ جو ہے کم ملتا ہے اور اس کی روحانیت وہ چلی جاتی ہے روزے کی۔ اگر آپ نے روزہ بنا کوئی برے عمل کیے، کسی جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہ کیا ہو، آپ نے روزہ اچھی طرح آپ نے گزار دیا ہو، اچھے اعمال سے گزار دیا ہو تو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے روزہ مکروہ کر لیا تو اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ روزے دار کو نہاتے یا وضو کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں اس قدر مبالغہ کرنا کہ پانی حلق سے نیچے اترنے یا دماغ میں چڑھ جانے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں وضو یا غسل میں گرگرا کرنا بھی مکروہ ہے۔ مطلب کہ اگر آپ روزے کے دوران آپ اگر وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں اور آپ غسل کے دوران اگر آپ پانی میں کلی کرتے ہیں اور کلی کرتے آپ اگر گرگرا کرتے ہیں اور گرگرا کرتے وقت آپ کا جو ہے پانی جو ہے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ ایک مکروہ ہے۔ روزے کے دوران آپ اگر غسل کرتے ہیں، غسل کے دوران اگر آپ کلی کرتے ہیں، کلی میں اگر آپ غرارہ کرتے ہیں تو غرارہ کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ روزے کے دوران آپ غرارہ نہیں کر سکتے، آپ کو معاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ
کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کو غرارہ لازم ہے آپ کے اوپر، آپ روزے کے دوران غرارہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے غرارہ کیا اور پانی حلق کے نیچے تک پہنچ گیا تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ اور روزہ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے اور آپ کو جو ثواب جو ہے آپ کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے روزہ ضرورت اور اثر کے بغیر کسی چیز کا صرف زبان سے ذائقہ چکھنا یا کوئی چیز اس طرح چبانا کہ حلق سے نیچے نہ اترے مکروہ ناجائز ہے۔ روزہ دار کو بیوی سے بوس کنار کرنا، گلے لگانا اور اس کے بدن کو چھونا بھی مکروہ ہے۔ روزے کے دوران اپنی بیوی کو اگر آپ چھو لیتے ہیں اور یا کچھ گلے لگاتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں، یہ اس ایسی عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں آپ کو روزہ توڑنے کی عمل بتا رہا ہوں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو غلط بتایا یا آپ کی اپنی نہ سمجھ ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھیے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مکروہ والے عمل ہیں، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں۔ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد ہم کھا پی لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ اس کے بعد کھا پی لیں تو روزہ تو پھر اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ یہ روزہ مکروہ ہو جانا اس کا کم ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملتا، اس کا ثواب ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے۔ تو اپنے روزے مکروہ کی صورت میں آپ نے روزہ توڑنا ہے آپ نے۔ ایسی حالت میں اگر انزال ہو گیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اگر کسی عورت کا خاوند بد مزاج اور سخت گیر ہو تو وہ کھانا پکاتے وقت کھانے کی چیزوں مثلا نمک وغیرہ کا ذائقہ چکھ لے تو مکروہ نہیں۔ کھانا پکاتے وقت اگر اسے کسی چیز کا ذائقہ چکھنا ہے کہ نمک کتنا ڈالنا ہے، نمک کا ذائقہ کتنا ہے اور کسی چیز کا ذائقہ تو وہ چکھ سکتی ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کا خاوند اس سے لڑتا ہے اس بات پہ، اگر اس کا خاوند نہیں لڑتا تو پھر وہ چیزیں وہ نمک نہیں چکھ سکتی۔ اگر اس کا ہسبینڈ اس سے سخت ہوتا ہے، اس پہ سخت مزاج ہوتا ہے، اس سے لڑتا ہے کہ اور اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں کتنا نمک ڈالوں کہ کتنا میں ڈال سکوں کہ تاکہ میرے ہسبینڈ کو اتنا نمک ڈالوں کہ میرے ہسبینڈ کو اتنا نمک پسند ہو، تو آئیڈیا تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ ایک جو کسی کا خاوند اتنا لڑتا ہو تو وہ تو لازمی اس کا چکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اتنا وہ کھانے کی اتنی لذت بنا پائے جتنی لذت اس کے خاوند کو پسند ہو۔ تو اسی وقت عورت جو ہے اپنے خاوند کا جو ہے کو کیا کھانا اچھا بنانے کے لیے وہ لذت چکھ سکتی ہے، کھانے کا نمک چکھ سکتی ہے۔ بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے۔ بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے۔ روزے دار اگر بلا وجہ تھوک جمع کر لیتا ہے اور اس کو نکل لیتا ہے، کیونکہ تھوک نکلنے سے تھوڑا جو ہے گلا جو ہے وہ خشک سے وہ ہو جاتا ہے، تر ہو جاتا ہے تاکہ روزہ نہ لگے اس کو اور روزہ تنگ نہ کرے۔ تو اس کے لیے روزہ دار کیا کرتا ہے کہ
मुंह में जो है थूक जमा कर लेता है और उसको निकल लेता है और उस अपने खुश्क गले को नम तर कर लेता है, तो जिसकी वजह से उसको रोज़ा नहीं लगता। तो ये एक अमल जो है अच्छा नहीं है, तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह बलगम निकलना मकरूह है। अगर आप बलगम भी निकल जाते हैं तो इससे भी आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। हालत जनाबत में कोई शख्स बिला वजह कसदन सुबह सादिक के बाद तक गुस्ल ना करे, जब उसको नहाने का मौका भी मुयस्सर हो, तो ये मकरूह है। मंजन, पेस्ट या कोयला वगैरह चबाकर उससे दांत मांजना मकरूह है। अब मैं आपको बताऊंगा रोज़े ना रखने के शरई अज़र, मतलब कि रोज़े आप किस सूरत में नहीं रख सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज़े किस में शरीयत में रोज़े नहीं रख सकते। शरीयत ने अपने सारे अहकाम में बंदों की सहूलत और आसानी का पूरा लिहाज किया है और किसी मामले में भी इनको किसी बेजा मशक्क़त और तंगी में मुब्तला नहीं किया है। इसीलिए सफ़र, बीमारी, हमल, बच्चे को दूध पिलाना, भूख प्यास की शिद्दत, हैज़ो नफास, ज़ईफ़ व बुढ़ापा, खौफ व हलाकत, जहाद, बेहोशी, जुनून और दीवानगी ऐसी मजबूरियाँ हैं जिनमें शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है। ये जो थे अमल, ये जो मैंने आपको बताए हैं, आप रोज़े, ये वही लोग हैं जो रोज़े नहीं रख सकते, जिनको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा नहीं रख सकते। सबसे पहले मैं आपको सफ़र के बारे में बताऊंगा कि सफ़र के दौरान के रोज़ादार जो है, अगर वो सफ़र करता है तो सफ़र के दौरान उसको इजाज़त है, शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा जो है वो नहीं रख सकता, तो रोज़ा उसको माफ़ है। मुसाफिर को हालत सफ़र में रोज़ा ना रखना जायज़ है, अलबत्ता जिस सफ़र में मशक्क़त ना हो उसमें रोज़ा रखना अफजल और मुस्तहब है। मुसाफिर हालत सफ़र में छोड़े हुए रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रख कर गिनती पूरी कर सकता है। अगर कोई शख्स रोज़े की नियत कर लेने के बाद या रोज़ा शुरू हो जाने के बाद सफ़र पर रवाना हो तो उस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो रोज़ा तोड़ दे तो कुफारा लाज़िम ना आएगा, सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। अगर कोई मुसाफिर निस्फुल नहार से पहले कहीं मकीम हो जाए और उस वक्त तक उसने रोज़े फासिल करने वाला कोई काम नहीं किया, तब भी उसके लिए उस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर वो रोज़ा फासिल कर देगा तो कफ़ारा वाजिब नहीं है। अगर कोई मुसाफिर किसी मकाम पर कुछ दिन क़याम का इरादा कर ले, खा 15 दिन से कम का ही इरादा करे, तब भी बेहतर ये है कि वो रोज़ा रखे। उन अयाम में रोज़ा ना रखना मकरूह है। अगर 15 दिन या उससे ज़ायद क़याम का इरादा करे तो फिर उसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ नहीं। बीमारी, अगर रोज़े रखने से किसी बीमारी के बाद हो जाने का अंदेशा हो, अगर रोज़ा रखने से किसी बीमारी के पैदा हो जाने का अंदेशा हो या ख्याल हो कि वो दवा या ग़िज़ा ना मिलने से बीमारी बढ़ जाएगी या देर में सेहत हासिल होगी, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, लेकिन ऐसा ख्याल करने की कोई माकूल वजह होनी चाहिए। किसी माहिर हकीम या डॉक्टर ने ऐसा करने का मशवरा दिया हो।
महज यूं ही वहम व ख्याल की बना पर रोज़ा तर्क कर देना जायज़ नहीं। सेहतमंद होने के बाद छोटे हुए रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। हैज़ नफाज औरत के लिए हैज़ नफाज की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इन दोनों हालतों में नमाज़ें तो बिल्कुल माफ़ हैं। नमाज़ों की क़ज़ा नहीं, लेकिन रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज़ है। खौफ़ हलाकत अगर मेहनत और मशक्क़त की वजह से अगर मेहनत और मशक्क़त की वजह से जान हलाक होने का अंदेशा हो या कोई ज़ालिम व मजबूर कर रहा हो कि अगर तूने रोज़ा रखा तो जान से मार डालूँगा, तो ऐसे शख्स के लिए इजाज़त कि रोज़ा ना रखे। अगर कोई आपको ये बोलता है कि तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुमको जान से मार डालूँगा, तो वो रोज़ा उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, वो रोज़ा छोड़ सकता है, उसको रोज़ा माफ़ है। अगर कोई ज़ालिम आपके ऊपर ज़ुल्म करता है। बेहोशी अगर किसी पर बेहोशी तारी हो जाए और कई दिन तक यही सूरत हाल रहे, तो इस सूरत में जो रोज़े रह जाएंगे उनकी क़ज़ा वाजिब होगी। हमल अगर किसी हामला औरत को ये गुमान गालिब हो कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसे नुकसान पहुँचेगा या बच्चे को नुकसान पहुँचेगा, तो इसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है। बाद में क़ज़ा रखे। बच्चे को दूध पिलाना अगर दूध पिलाने वाली औरत को ये गुमान गालिब है कि रोज़ा रखने की हालत में उसे शदीद नुकसान पहुँचेगा, मसलन दूध खुश्क हो जाएगा और बच्चा भूख से तड़पेगा या खुद अपनी ही जान का ख़तरा हो, तो उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। अगर उजरत देकर दूध पिलवाया जा सकता है और बच्चा भी किसी दूसरी औरत का दूध पी ले, तो फिर रोज़ा ना रखना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर बच्चा किसी दूसरी औरत का दूध पीता ही ना हो, तो इस सूरत में रोज़ा छोड़ना दुरुस्त है। ऐसी दूध पिलाने वाली औरत रमज़ान शरीफ के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करे। अगर कोई औरत है और उसका बच्चा जो है दूध पीता है और उस औरत को ये हो कि मेरे दूध पिलाने से उस जो है बच्चे का जो दूध खुश्क हो जाएगा, या फिर उसको ये लगे कि दूध पिलाने से मैं या फिर उसकी अपनी जान को कुछ ख़तरा हो, तो उस सूरत में शरीयत ने इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो ऐसी औरत को माफ़ है कि वो रोज़ा ना रखे। भूख प्यास की शिद्दत अगर कोई शख्स भूख प्यास की शिद्दत से इस कदर बेताब और निढाल हो जाए कि जान जाने का ख़तरा हो या अक़ल में फतूर आने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। बाद में वो क़ज़ा रखे। अगर कोई शख्स को भूख प्यास की शिद्दत होती है और वो ये सोचता है कि अगर मैं भूखा प्यासा रहूं और उसकी जान को ख़तरा हो और उसकी अक्ल में फतूर आ जाए, तो इस सूरत में शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है, वो रोज़ा ना रखे। ज़ईफ़ और बूढ़ा अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से इतना ज़ईफ़ हो गया है कि रोज़ा रखने से दोबारा बीमार हो जाने का गुमान गालिब है, तो उसके लिए इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे। इसी तरह अगर कोई शख्स बुढ़ापे की वजह से इंतहाई कमज़ोर हो गया है, तो उसके लिए इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे।
چونکہ ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ پھر قوی اور تندرست ہو کر روزے کی قضا رکھے گا، اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، چاہے اسی وقت دے اور چاہے بعد میں ادا کرے۔ فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے۔ اگر کوئی ضعیف ہے، وہ بوڑھا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ زیادہ کمزور ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے اس کی جو ہے اس کی مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور اس کی جو ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو جو ہے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسے معاف ہے کہ وہ ضعیف اور بڑھاپے کو روزہ نہ رکھنا معاف کر دیا ہے۔ 10ویں ہے جنون و دیوانگی۔ اس کی اگلی صورت ہے جنون و دیوانگی۔ اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے اور اس میں کسی وقت بھی افاقہ نہ ہو تو ایسی صورت میں روزے بالکل معاف ہیں، نہ قضا واجب ہوگی اور نہ فدیہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر کسی وقت جنون میں افاقہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ جہاد۔ اگر دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزے رکھنے سے کمزوری آ جائے گی تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر جہاد میں بھی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ شریعت نے اجازت اس لیے دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دشمن ہے اور ان سے جنگ کرنی ہے تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے اسے کوئی کمزوری ہو سکتی ہے اور یا اس کی جو ہے طاقت کم ہو سکتی ہے، تو وہ اس صورت میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ احکام فدیہ۔ اسلامی شریعت میں ایسے حضرات جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کو یہ رعایت دی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور اس سے روزے نہیں رکھے جاتے، تو شریعت نے اسے فدیہ ادا کرنے کا اس کے بدلے میں شریعت نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے، تو اس کو لازم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ جو شخص بڑھاپے کے باعث سے انتہائی کمزور ہو گیا ہو یا ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کے بظاہر تندرست ہونے کی توقع نہ رہی ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو فدیہ ادا کرے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں ہے اور کوئی بوڑھا ہے اور ضعیف ہے، معذور ہے، اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس سے روزے نہیں رکھے جاتے، اگر وہ مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے نہ رکھنے کے بدلے میں وہ کسی کی مدد کرے، کسی کو فدیہ دے، کسی محتاج کو، کسی ضعیف کو، کسی کمزور کو، کسی ضرورت مند کو۔ تو ایسے میں اگر وہ ضعیف ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اگر وہ مالدار ہے اور اگر وہ مدد کر سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ میں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، غلہ بھی دیا جا سکتا ہے اور غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ غلہ بھی دیا جا سکتا ہے، فدیہ میں کھانا بھی دیا جا سکتا ہے اور اس میں غلہ بھی دیا جا سکتا ہے یا غلے کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔
فدیہ کے طور پر ایک محتاج کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ دیا جا سکتا ہے یا اتنے غلے کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ہر روزے کے بدلے صبح و شام دونوں وقت کسی محتاج کو کھانا کھلا دیا جائے۔ کھانا کھلانے میں اپنے کھانے پینے کے عام معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اوسطاً درجے کا کھانا کھلانا ضروری ہے، نہ زیادہ عمدہ اور نہ یہ کہ سوکھی روٹی دے دی جائے۔ اب آپ روزہ نہیں رکھتے، اگر آپ کسی کو فدیہ دیتے ہیں، اور فدیہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غلہ دے سکتے ہیں اور غلے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کھانا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کھانے میں کسی کو سوکھی روٹی ہی دے دیں جو بچی پڑی ہو یا کوئی نہ کھا رہا ہو، 2-3 دن سے سوکھی روٹی پڑی ہو، وہی آپ جا کے اس کو فدیہ کے طور پر آپ کسی محتاج کو کھلا دیں۔ تو یہ جو ہے آپ ایسا بالکل اچھا نہیں ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اگر کسی فدیہ دے رہے ہیں، فدیہ آپ کسی محتاج کو کھانے کے طور پر دے رہے ہیں، فدیہ کھانے کے ذریعے آپ کی فدیہ دے رہے ہیں، تو کھانا بہتر نہیں ہو سکتا، تو اس میں کم و بیشی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں زیادہ جو ہے جیسے سوکھی روٹی کا استعمال نہ ہو یا اور کوئی چیزیں اتنی وہ عجیب سی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، بری چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے محتاج جو ہے وہ کھائے نہ۔ کھانے پینے فدیہ ادا کرنے کے باوجود اگر مریض کی صحت اللہ تعالیٰ نے بحال کر دی تو روزوں کی قضا اب واجب ہو گئی ہے، اور جو فدیہ ادا کر چکا اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کیا ہے، فدیہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت یاب کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اب صحت یاب ہونے کے بعد اب اس پر جو ہے روزے واجب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اب صحت مند ہے، اب وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ روزے رکھ سکتا ہے تو اسے روزے رکھنے چاہیے، فدیہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر وہ فدیہ دیتے دیتے صحت مند ہو جاتا ہے، تو صحت مند ہو جانے کے بعد اگر وہ پھر سے روزے نہیں رکھتا، فدیہ ادا کرتا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس کو فدیہ نہیں دینا چاہیے، اس کو روزے رکھنے چاہیے اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو۔ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، ان روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 کے بقدر ہو تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر فدیہ کی قیمت زیادہ ہو تو یہ اس وقت جائز ہوگا جبکہ وارث اس کی بخوشی اجازت دے۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی اور وارث بطول خود اس کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی درست ہے۔ مرنے والے کی طرف سے اگر اس کے وارث قضا روزے رکھ لے تو یہ درست نہیں۔ اگر کوئی مر جاتا ہے اور وہ روزے اس نے نہیں رکھے، اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہیں، اگر اس کے وارث میں کون کون آ جاتا ہے، جو بھی اس کی فیملی میں اگر کوئی وارث ہے، جیسے کسی کی فیملی کا کوئی وارث ماموں ہو جاتا ہے، کوئی چاچو ہو جاتا ہے، کوئی بیٹا ہو جاتا ہے یا کوئی بیٹی ہو جاتی ہے، کوئی بھی وارث بن جاتا ہے، تو اس وارث نے
اگر اس کے مال میں سے وہ جو مرحوم ہے اس کے مال میں سے کسی کو فدیہ دے جاتا ہے، اس کے روزوں کا فدیہ دیتا ہے، تو یہ درست ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر اس نے مرنے والے نے اجازت نہیں دی، وصیت نہیں کی، دیکھو اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس نے روزے نہیں رکھے، اور جو روزے نہیں رکھتا اس کو فدیہ دینا ہوتا ہے، تو اگر کوئی مر جاتا ہے اس نے اگر روزے نہیں رکھے تو اس کے وارث میں سے جو وارث ہے اس کی فیملی کا، تو وہ اس کو وصیت نہیں کرتا کہ میں مر گیا ہوں اور میں مر رہا ہوں اور میں نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دینا ہوتا ہے، تو تم میرے مرنے کے بعد فدیہ دے دینا۔ اگر اس نے اس کو وصیت نہیں دی تو وہ چلا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے وارث نے اس کی وصیت نہ کرنے کے باوجود اس نے ایسا سوچا کہ مجھے اس کا فدیہ دینا چاہیے۔ مرنے والے نے تو وصیت نہیں کی تھی کہ تم نے میرے مرنے کے بعد میرے روزوں کا فدیہ کرنا ہے، لیکن اس کے وارث نے اس کے جو ہے سوچا، اس نے یہ سوچا کہ مجھے دینا چاہیے فدیہ، تو اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کے فدیہ دینے سے اس کے جو روزوں کا جو ہے فدیہ ہو جائے گا اور اس کے روزوں کا جو ہے کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مرنے والے کے وارث نے اگر مرنے والے نے روزے نہیں رکھے تو اس کے وارث میں سے کسی نے روزے رکھ لیے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس نے روزے نہیں رکھے تو اس کی فیملی میں سے کوئی وارث ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کے بدلے میں روزے رکھ لوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے سکتا ہے لیکن روزے نہیں رکھ سکتا۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے، یہ فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، درست نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں قضا کرے جب واقعی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ تو دوستو یہ سارے آ جاتے ہیں، اسی میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کی فضیلت میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھایا کہ روزے کی فضیلت میں کیا آتا ہے۔ حقیقی روزے کے بعد میں نے آپ کو روزے کے فرائض بتائے، پہ روزے کے 3 فرائض تھے۔ روزے کے فرائض 3 ہیں: صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک جنسی لذت کے اصول سے پرہیز کرنا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں۔ روزے کی نیت میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا۔ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی نیت کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کیا بتایا، کیا سمجھایا۔ نیت پھر بھی میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں کہ روزے کی نیت اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ہوگا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی نیت نہیں رکھتے تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کی نیت ہے اور اس کے لیے دعا بھی ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں تو اس کی دعا ہے واب سوم غدینہ وایتو میں شر رمضان۔ تو یہ اس طرح کی نیت ہے۔ اگر آپ روزے کے دوران نیت کریں گے تو آپ کا روزہ ہوگا۔ اگر آپ کھا پی لیتے ہیں، اگر آپ نیت نہیں کرتے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیت کے متعلق چند مسائل بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، روزے کے میں چند مسائل بھی ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا۔ تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ریپیٹ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سحری کے جو ہے نیت کے متعلق چند مسائل کے بارے میں نے آپ کو کیا ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور اس کے بعد سحری کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے سحری کا کیا مطلب ہوتا ہے، سحری میں آپ کو کہ سحری کی کیا فضیلت ہوتی ہے، اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے، کیا اس کی دعا ہوتی ہے، اور میں نے سب کچھ آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ نے
फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ। रोज़ा रखने के लिए साथ एक सुबह सहरी में खाना पीना होता है, जिसको हम सहरी कहते हैं। सहरी के दौरान जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसको सहरी कहते हैं। लेकिन सहरी खाना सुन्नत है। मुसलमान और यहूद नसारा के रोज़ों में फ़र्क ये भी है कि यहूद नसारा सहरी नहीं खाते और मुसलमान सहरी खाते हैं। तो ये थी सहरी की भी फजीलत। उसके बाद मैंने आपको अफ्तारी का बताया कि अफ्तारी किस तरह से खाते पीते हैं, अफ्तारी में का क्या मतलब होता है। और अफ्तारी की दुआ भी मैंने आपको बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु व अला आली रिज़्क़ी का अफ्तर। तो इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से अफ्तार किया। तो ये थी अफ्तारी की मैंने आपको दुआ के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो अमूल जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। मैंने आपको वो अमल बताए जिनसे भाई रोज़ा नहीं टूटता। आज की इस पूरी वीडियो में मैंने आपको रोज़े की फजीलत के बारे में, मेरा टॉपिक था कि उसमें सहरी आ गई, अफ्तारी आ गई और अब जो है वो चीज़ें आ गई, वो अमल आ गए जिनसे रोज़ा जो है नहीं टूटता। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरू से वीडियो देख लें कि मैंने वो कौन से अमल बताए हैं जिनसे रोज़ा जो है नहीं टूटता। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा शुरू से देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कौन से अमल हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि रोज़ा टूटने की सूरतें। पहले मैंने आपको बताया कि वो अमल, वो सूरतें जिससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया वो रोज़ा टूटने की सूरतें। ये भी अगर आप समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके अच्छी तरह समझ सकते हैं और वो अमल देख सकते हैं कि कौन से वो ऐसे अमल हैं जिनसे रोज़ा जो है टूट जाता है, कौन से ऐसे अमल हैं जिसमें से रोज़ा टूट जाता है। तो इसको अच्छी तरह आपने समझना है। उसके बाद भी मैंने आपको दोबारा से रोज़े टूटने की सूरतें और भी मज़ीद मैंने आपको बताई हैं। ये भी आपने वीडियो रिपीट करके देख लेना है, समझ लेना है अच्छी तरह इसको। अगर फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आपने वीडियो में आपने कमेंट करके आपने जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई मसाइल हो तो आपने पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सवाल के जवाब दूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रोज़े का कुफारा और उसके मसाइल, कि अगर आप रोज़ा तोड़ देते हैं तो उसका आपको कुफारा कैसे, उसको आप अपने रोज़े का कुफारा अदा कर सकते हैं और उसके मसाइल क्या है। तो 3 रोज़े कुफारा मैंने आपको बताए, 3 इसके बताए कि या तो आप ग़ुलाम बंदे आज़ाद करना, या तो आप ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो ग़ुलाम होते ही नहीं किसी के पास। तो या फिर आप लगातार 60 रोज़े रख सकते हैं, इसका कुफारा ये है। या फिर आप 60 मिस्किनों को खाना खिला सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया कि आपने 60 रोज़े किस तरह से रखने हैं। 60 रोज़े आपने जो है लगातार रखने होते हैं और कोई भी एक दिन भी आप जो है स्किप नहीं कर सकते, कोई भी दिन आप छोड़ नहीं सकते कि आज मैंने 20 रोज़े रख लिए हैं तो बाकी जो रोज़े हैं मैं वो 2 दिन बाद रखूँगा या 3 दिन बाद, या 1 दिन का मैं वक्फ़ा कर लेता हूँ। तो ये बात तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कर सकते। गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वक्फ़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपने 60 रोज़े लगातार रखने हैं। अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया है तो उसका कुफारा इस तरह से अदा हो सकता है कि आप 60 रोज़े लगातार रख सकते हैं। उसके बाद है, या अगर आप 60 रोज़े नहीं रख सकते तो 60 मिस्किनों को सुबह शाम 60 मिस्किनों को सुबह शाम आप उनको पेट भर कर खाना खिला सकते हैं। अगर आप रोज़े नहीं रख सकते, अगर आप मालदार हैं तो 60 मिस्किनों को सुबह शाम पेट भर कर खाना खिलाना होगा आपको। और
کھانا کھلانے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا ہے کہ کھانا کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں سوکھی روٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو سوکھی روٹی کھلا دوں اور سوکھی روٹی سے میں اپنے جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، اس سے آپ کا کفارہ نہیں ہوگا۔ کھانا ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے اور نیت سے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکتے ہیں، اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کفارہ واجب ہونے کے اصول۔ بھئی کفارہ کب واجب ہوتا ہے، کفارہ کس صورت میں کفارہ، اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ کس طرح سے کب واجب ہوتا ہے، تو اس کے اصول کیا ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اگر آپ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو کو رپیٹ کر کے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کفارہ کے واجب ہونے کے کیا اصول ہیں اور کہ کتنی صورتیں ہیں اور کیا کیا اس میں آتا ہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے قضا روزوں کے مسائل۔ قضا روزے جو ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، روزے جو چھوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو روزے رکھتے ہیں بعد میں سے قضا روزے کا آ جاتے ہیں، اور اس کے مسائل کیا کیا اس کے مسائل ہیں، کس طرح سے قضا روزوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے۔ آپ نے رپیٹ کر کے تو سمجھ لینا ہے کہ روزے کے مسائل جو ہیں، قضا روزے کے مسائل کیا کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، تو آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لینا ہے تاکہ آپ قضا روزے کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو دیکھیں سمجھیں۔ تو اس کے بعد روزے کے آداب میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کے آداب کون کون سے ہیں اور کس طرح سے آپ نے روزے ادب کرنے ہیں، روزہ رمضان مبارک میں کس طرح سے آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، روزوں میں رمضان مبارک کا احترام کرنا، ادب اس کے کتنے کیسے آداب ہیں، کس طرح سے آپ کو رہنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو وہ صورتیں جن میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، پھر میں نے آپ کو وہ صورتیں بتائی بھئی جن چیزوں سے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ کون سے وہ عمل ہیں جو کب وہ آپ کب ضرورت ہو، جب آپ کو کون سی ایسی صورتیں ہیں جب آپ روزہ توڑ دیں، تو وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جب آپ کو کوئی مشکل ہو، جب بھی آپ کو ضرورت ہو، تو ایسی صورتیں، ایسی کام عمل جس سے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ تو آپ نے جی شروع سے آپ نے ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھ لینی ہے کہ اس کے بارے میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے۔ اس کے بعد مکروہات روزہ، بھئی روزہ مکروہ کب ہوتا ہے، کس طرح سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیٹیل سے کہ روزہ کس طرح مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ مکروہ ہونا مطلب کہ روزہ ٹوٹنا نہیں ہوتا، روزہ مکروہ ہونے کا مطلب روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزے کی روحانیت کم ہو جاتی ہے، روزہ کا ثواب جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سے عمل ہے جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو میں نے آپ کو یہ تمام سارا کچھ بتایا ہے کہ کس سے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں، اور روزہ مکروہ ہونا مطلب اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت کم ہو جاتی ہے، لیکن روزہ مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر، روزہ نہ رکھنے کے میں جو اسلام نے جو آپ کو بتایا کہ کن صورتوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس میں سفر آ جاتا ہے، سفر کے دوران آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کے دوران آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نفاس خوف ہلاکت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بے ہوشی میں، حمل میں، بچے کو دودھ پلانا، بھوک و پیاس کی شدت، یہ اور ضعیف اور بڑھاپا، جنون اور دیوانگی، یہ جہاد، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان یہ صورتیں ہیں، ان میں اسلام نے اجازت دیا ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے، آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا احکام فدیہ، بھئی جو لوگ فدیہ کا مطلب یہ آتا ہے کہ جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کا جو ہے فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، کس طرح سے اگر وہ مر جاتا ہے تو
اور اس کا جو وارث ہے وہ کس طرح سے اس کی جو ہے فدیہ ادا کر سکتا ہے، تو مکمل ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے سارا کچھ سمجھ لینا ہے۔ فدیہ کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، تو آپ نے تمام کو سمجھ لینا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو روزے کی فضیلت میں یہ سارا کچھ اچھی طرح دوبارہ سے ریپیٹ میں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، روزہ کی کس طرح سے فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ نے ان تمام پوری ویڈیو میں روزے کی فضیلت کو اچھی طرح سے جانا ہوگا، اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ آگے آپ نے فضیلت آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور آپ نے آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، یہ ایک صدقہ جاری ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ روزے کی فضیلت کے بارے میں کوئی مسئلہ مسائل آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ نے سب کچھ جان لیا ہوگا، اور کوئی بھی آپ سے کچھ روزے کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں آسانی سے۔ دوستوں ملتا ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اسی امید کے ساتھ کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سب پر قائم رہیں، اور رمضان کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں ہمارے اوپر قائم رہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔